बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के साथ सरदार मीन खान जतोई एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर आपने ख़ास तौर पर ये जो इस वक्त मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसमें आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे जो ख़ास तौर पर घरों में आग लगने के वाक़यात या फैक्ट्रियों में या दुकानों में, इसमें बेतहाशा हद तक इजाफा हो जाता है। इसी हवाले से इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज अपने स्टूडियो में खुसूसी तौर पर मदऊ किया है डॉक्टर सईद अशरफ चीमा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं बर्न यूनिट एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की, और साथ साथ में प्लास्टिक सर्जन भी हैं। सबसे पहले तो आपको सईद अशरफ चीमा साहब, मैं आपको वेलकम करूँगा। कैसे डॉक्टर साहब, ठीक ठाक है? थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, सबसे बड़ी जो इस वक्त हमारे जिसे कहते हैं कि ये जो ख़ास तौर पे जैसे ही सर्दियां आगाज़ होती हैं, इनका आगाज़ होता है, तो साथ ही ये जो बर्न की जो रेशो है या इसकी जो क्वांटिटी है केसेस की, बहुत ज़्यादा हाई अप हो जाती है। तो इस हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से हमें ख़ास तौर पे इस मौसम को मद्देनज़र रखते हुए कैसे ट्रीट करना चाहिए, किस तरह से इन सारे मामलों को देखना चाहिए कि ये रेशो जो इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है, इसको कम किया जा सके? जी बिल्कुल, बहुत पर्टिनेंट आपका क्वेश्चन है मौसम के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे अवाम के अंदर जो इस शऊर को उजागर करना है। होता कुछ यूँ है कि अगर हम इसे बुकिश भी लें तो जितने भी जलने के हादसात हैं या वाक़यात हैं, इसमें हम नोट ये करते हैं कि 2/3 जो वाक़यात हैं, आप कह लीजिए कि 70-75% जो वाक़यात हैं, वो प्योर हमारी बेएहतियाती या बेतदबीरी की वजह से, या कोई आप कह लीजिए गैर ज़िम्मेदारी की वजह से ये हादसा जो वो होते हैं। तो इसमें ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को ये बताया जाए कि जहाँ सर्दी के मौसम में गर्म मशरूब जो है, चाय का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है, गर्म दूध का इस्तेमाल बढ़ जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम आती है, देखिए हमारे जो वाशरूम्स हैं, जो बाथरूम्स हैं, उसमें यूजुअली वो गीज़र फिटेड नहीं है। तो आप देखिए आम जो हमारे अवाम हैं, जो लोग हैं, वो पानी गर्म करके किचन से वो वाशरूम तक लेके जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये उसमें जो बर्न केसेस हमारे रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बनता है कि नंबर जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि इसी मौसम में अगर गर्म पानी, दूध, चाय के अलावा हम बात करें तो हमारे यहाँ आम रिवाज है कि आग जला के आग को सेका जाता है, तापा जाता है, ताकि अपने आप को गर्म रखा जा सके। उस दौरान अगर हम थोड़ी सी बेहतियाती करते हैं, क्योंकि ये मौसम, ये शदीद मौसम जो है, ये सिर्फ 3 या 4 माह के लिए रहेगा, तो हम जो अक्सर आपने पूछा कि क्या उसमें वजूहात क्या हो सकती हैं, तो आप देखिए कि क्या किया, आग जलाई, वो नहीं जल पाई, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त अहबाब जो हैं, वो उसके ऊपर जलती आग के ऊपर जो है मट्टी का तेल या पेट्रोल डालने की कोशिश करेंगे, और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है कि वो पेट्रोल जो मट्टी का तेल जो वो आग पकड़ेगा तो वो उन तक भी दोबारा वापस लौट के आएगा। इसी तरह से आप देखेंगे इसी मौसम में ज़्यादा आप वहाँ गैदरिंग्स हैं, आप इसमें सेलिब्रेशन, वो कहते हैं जी विंटर इज़ अ सेलिब्रेशन, इट्स नॉट अ सीज़न। तो सेलिब्रेशन में जब आप बारबेक्यूज़ या इस तरह की गैदरिंग करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की, ज़िम्मेदारी की और एहसास की ज़रूरत है कि ये हादसा जो है, इसमें कभी भी अकेला एक शख्स मुतासर नहीं होता। डॉक्टर साहब, आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि हमारे घरों में आपने कोई भी बच्चा, कोई भी खातून, कोई भी बड़ा छोटा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके जिस्म पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे कोई जलने का निशान ना हो। इस तरीका हो सकता है, कोई रॉड का, जैसे आप बता रहे थे। इसके लिए एहतियाती तदाबीर के साथ साथ क्या सबसे पहला जो प्रिवेंशन, सबसे पहले क्या करना होगा अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा वाक़या घर में होता है? जी, अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है, अगर तो उसमें कोई भी गर्म मशरूब है, दूध, चाय, पानी कुछ इस तरह गिरा है, या खुदा न खास्ता आग लगी और आग छोटे पैमाने की है कि आप कह लीजिए कि बाजू के ऊपर, टांग के ऊपर, जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर चाय गिर गई है, दूध गिर गया, पानी गिर गया, याद रखिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर प्राइड फील करता हूँ ये बताने में कि हम साल हर साल, पूरे साल से लगे हुए हैं, और पूरे साल ये हमारी कैंपेन जारी रहती है मेरे सेंटर पे, लाइट बर्न सेंटर में, कि खुदा न खास्ता अगर ये वाक़या हो जाए, सबसे पहले तो हम बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, बहुत ज़्यादा आगाही की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा इस पर सेमिनार्स करते हैं, हम लोगों में ये शऊर उजागर करने की कोशिश करते हैं कि 2/3 वाक़यात जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ मेरी एहतियात की वजह से उन पर हम काबू पा सकते हैं। नंबर 1, जो आपका सवाल था कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो याद रखिए इब्तदाई तिब्बी मदद, ये एक वो पॉइंट है जो आपके मरीज़ों की तादाद को एकदम से नीचे लेके आ सकता है, जो आपके ज़ख्म की शिद्दत को बहुत कम कर सकता है। और अगर आप सिर्फ एक यही बात, ये मेरा चैनल जो है, ये बाकी का जो मीडिया जो है, अगर लोगों तक सिर्फ यही बात पहुंचा देता है कि आपने किस तरह से
جلے ہوئے مریض کی ابتدائی طبی مدد کرنی ہے تو اب یقین جانیے کہ اگر 100% نہیں تو 70-80% مریض شاید انہیں ہاسپٹل تک لے کے جانے کی ضرورت بھی پیش نہ ہے. تو ابتدائی طبی مدد وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میرے ناظرین کو، جو ہمارے سامعین کو کیا کریں گے کیا؟ جی بالکل، میں چاہتا تھا کہ آپ یہ پرٹیننٹ پوچھیں کہ اس میں کرنا کیا چاہیے. یاد رکھیے گا، اگر میں اسے سمپلسٹ فارم میں بتانا چاہوں، اگر کسی جگہ پہ کوئی گرم مشروب گر گیا، پانی، دودھ، چائے، یا وہاں آگ لگے، یاد رکھیے گا وہاں ہوا کیا، وہاں پہ حرارت آئی، وہاں پہ آگ لگی، وہاں پہ سیک آ گیا. وہاں پہ آپ ایسے سمجھے آپ نے دہکتا ہوا کوئلہ رکھ دیا. کرنا کیا ہے، اس کوئلے کو فوراً ہٹائیے. لیکن جتنی دیر وہ دودھ، چائے یا کوئلہ وہاں پہ رہے گا، کیا ہوگا، ہیٹ آگے چلتی رہے گی. پنجابی میں وہ کہتے ہیں جی ساڑ پہندہ رہے گا، وہ آگے چلتا رہے گا. اگر میرے ناظرین کو یہی ایک پوائنٹ سمجھ آ جاتا ہے تو ابتدائی طبی مدد 2 جملوں میں ہے. جو جگہ جل جائے اس کے اوپر پانی ڈالیے، پانی ڈالتے رہیے. دوسرا سوال یہ کہ کب تک؟ جب تک وہاں ہیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے پتہ چلے گا ہیٹ ہے؟ آپ یقین جانیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ڈاکٹرز کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں، وہ بھی بعض اوقات یہ بتانے سے قاصر رہتے ہیں. بڑا سمپل فارمولہ ہے، جب تک وہاں جلن ہے، جب تک وہاں ساڑ پڑ رہا ہے، جب تک وہاں حرارت کا احساس ہے، جب تک آپ کو سیک محسوس ہو رہا ہے، ہم نے 4 زبانوں میں بات کر دی، جب تک یہ فیلنگ وہاں پہ ہے، اس پہ پانی ڈالتے رہیے، اس پہ پانی ڈالتے رہیے. یہ اگر طبی مدد کر دی جائے، اب یقین جانیے کہ اگر زخم بنے ہی نہ، ہماری تیز تر فوری طور پہ ہم نے اگر یہ ایکشن لے لیا، زخم بنانے سے روک لیا. اس کے ساتھ فوراً کیا کرنا پڑے گا؟ فوراً یہ کرنا پڑے گا کہ آپ فوری طور پہ اس متاثرہ حصے کو جو بہتا ہوا پانی ہے، یا اگر آپ کے پاس کوئی بالٹی میں ہے، کسی برتن میں ہے، اس کے اندر رکھ دیجئے، اس کے اندر ڈال دیجئے اور کوشش کریں کہ وہ پانی کو چینج کرتے رہیں. یا جب تک وہ گرم نہیں ہوتا، اس کے اندر جب پانی گرم نہیں ہو جاتا برتن والا، تو اس کے اندر اس حصے کو رکھیے. اس کے ساتھ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ حواس جو ہے ان کو بحال رکھیے. یہ میں چھوٹے پیمانے پہ جو جلنے کے حادثات ہیں میں ان کا بتا رہا ہوں. حواس برقرار رکھیے. وہاں درد ہو رہی ہے، جب آپ نے دیکھا کہ آپ نے یہ انتظام کر لیا کہ پانی اوپر ڈال دیا یا پانی میں اسے ڈبو کے رکھ دیا، تو اگر گھر میں کوئی بھی پین کلر پڑا ہے، لیکن پین کلر کا پھر یاد رکھیے گا، ڈاکٹر ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے کوئی بھی آپ درد کی دوائی لیتے ہیں تو خالی پیٹ نہیں لیں. کچھ خوراک لیجئے، کوئی کھانے کی چیز لیجئے اور ساتھ میں پین کلر لے لیجئے. لیکن یاد رکھیے گا، میں دوبارہ یہاں پہ آپ کو یاد دلا دوں، یہ جو میں نے کہا کہ جب تک ہیٹ ویو ختم نہ ہو جائے، عام طور پہ مریض جو ہیں یا اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں 2-3-4 منٹ پانی ڈالا اور پانی ڈالنا بند کر دیں. نہیں، اس کو یوزلی 20 سے 30 منٹ تک کا ٹائم لگ جاتا ہے. پانی میں ڈالے رکھیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے، ہیٹ اگر وہاں رہ جائے گی، آپ کا زخم جو ہے زیادہ گہرا ہو جائے گا، وہاں پہ زخم بنے گا. پانی ڈالیے، اس وقت تک ڈالتے رہیے جب تک وہاں پہ حرارت کا احساس ہو رہا ہے، اور یوزلی یہ ٹائم تقریباً 30 منٹ کے قریب. گھروں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پیسٹ لگا دی جاتی ہے، لیکن یہ میں ناظرین چھوٹا سا ایک شارٹ کمرشل بریک لوں گا، اس کے بعد ملتے ہیں بریک کے بعد. کھانا کھا لے؟ بریانی نہیں بنائے بھائی. اتنی تیزی سے کیسے بنے گی؟ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 یہ ہاتھ نکالے، تیز 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 سب کچھ کرے. یہ لو بریانی. بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے. نیا سرف ایکسل، 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز. سرف ایکسل. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، آپ بریک پر جانے سے پہلے جیسے بتا رہے تھے کہ آپ نے پانی ڈالنا ہے، پانی کے بعد گرم میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں پہ پیسٹ ہوتی ہے یا اس طرح کی کوئی بہت سارے ٹوٹکے جو ہے گھریلو استعمال کیے جاتے ہیں، وہ جو ایک جلنے والا حصہ اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں. کیا یہ مناسب طریقہ کار ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ ایک بات اور ایڈ کر لیں کہ ڈاکٹر صاحب سنا تو یہ ہے کہ پانی ڈالنے سے چھالے پڑ جاتے ہیں. ہرگز نہیں. میں اس چینل کے توسط سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا ناظرین سے، اپنے سامعین سے، یہ تاثر بالکل غلط ہے، اسے ختم کیا جائے. یہ صرف ٹوتھ پیسٹ کی بات نہیں ہے، صرف تیل لگانے کی یا آلو کا چھلکا جو ہے وہ لگانے کی نہیں، یا آلو لگانے کی، پسے ہوئے آلو لگانے کی بات. اس میں درجن بھر سے زیادہ چیزیں جو ہیں جو ہمارے عوام الناس جو ہے اپنے اپنے توہمات کے مطابق، اپنی اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق، اپنے اپنے علاقائی جو ان کے وہاں سوشل جو ایک نارم بن چکا ہے اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں. پلیز فار گاڈ سیک ٹوتھ پیسٹ مت لگائیے، کوئی اور چیز مت لگائیے. سمپل آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں. میں پچھلے دنوں کسی جگہ بات کر رہا تھا تو ذہن میں ایک دم سے مثال آ گئی کہ اگر آپ نے جلا ہوا حصہ ہے اس کے اوپر آپ نے ٹوتھ پیسٹ لگا دیا یا اور کوئی چیز رکھ دی
تو کیا ہوگا؟ جیسے آپ چاول پکاتے ہیں آپ ان کو دم دے دیتے ہیں. دم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ چاول اچھی طرح سے مزید گل جائیں, پک جائیں. تو یہاں پہ آپ یقین رکھیے جب آپ ٹوتھ پیسٹ لگائیں گے, جب آپ اس کے اوپر آلو پیس کے رکھیں گے, جب آپ دال کی وہ پیسٹ بنا کے لگائیں گے, جب آپ آلو اس کا آٹے کا پیڑا کچھ بھی رکھیں گے, کیا ہوگا؟ وہ جگہ آپ اسے دم دے دیں گے. تو سامعین ناظرین اس میں یاد رکھیے گا, پانی ڈالنے سے چھالے نہیں پڑتے, نمبر ایک. نمبر دو, کوئی بھی جو سب جو باقی چیزوں کا نام لے رہے ہیں, ہم بہت زور دے کے ریکویسٹ کے ساتھ منت کے ساتھ کبھی کبھی غصے سے بھی بتاتے ہیں کہ پلیز ایسی کوئی بھی غلطی جو ہے کرنے سے آپ کے مریض کا زخم گہرا ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب یقین مانے یہ بات میرے لیے بالکل نئی ہے جو آپ بتا رہے ہیں, یہ بہت سارے ناظرین کے لیے, ہمارے سننے والوں کے لیے نہیں ہوگی کہ آپ صرف پانی ڈالیں. دیکھیں یہ بات آپ نے کہا نا, جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی ڈالنے سے کیا ہوگا, چھالے پڑ جائیں گے, زخم بن جائے گا, یہ ہو جائے گا, دس اینڈ دیٹ. لیکن یہ ناظرین بڑی اچھی سننے والی بات ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب پانی کا آپ نے کہا 20 25 30 منٹ آپ نے پانی میں رکھنا جب تک وہ جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے. اچھا اس کے بعد کیا چیز لگائیں, کیا اس کے اوپر کیا ایسا لیپ کریں, یا جس طرح کے دوسرے ہمارے ایک عام تاثر ہے کیا کیا جائے, آپ کیا کہیں گے, کیا سجیسٹ کریں گے؟ عام طور پہ اگین I'm thankful to this channel, جتوئی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ یوزلی ہم یہاں تک آ کے بات جو چینل بند کر دیتے ہیں. آپ نے پانی ڈال لیا, آپ نے اس کی حرارت جو ہے اسے نلیفائی کر لیا, باقی جو جسم کا درجہ حرارت ہے اس کے برابر آئی, اس کے آگے کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیے آپ کو ڈاکٹری 2 جملوں میں سکھا دیتے ہیں. زخم کا علاج جو ہے وہ سمپل یہ ہے کہ اس جگہ کو ویٹ رکھا جائے. اس جگہ جب ویٹ رکھتے ہیں تو ہیلنگ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ آگے چلتی ہے. کوئی بھی آئنٹمنٹ, کوئی بھی کریم آپ اس کے ساتھ اس جگہ کو, اس زخم کو کور کر دیجئے. کوئی بھی آئنٹمنٹ, میں یہاں اگر اجازت دیتے ہیں میں نام لے دوں, لیکن آپ کوئی بھی معروف جو آئنٹمنٹ ہے آپ پولی فیکس لگا لیجئے, آپ مائسیٹاسن لگا لیجئے, آپ فیوسیڈن سالٹ کا کوئی بھی برانڈ جو ہے جس میں فیوسیڈن ہو آپ وہ لگا لیجئے. پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے پین کلر جو ہے, کوئی بھی پین کلر جس میں پیناڈول ہے, ڈسپرین ہے, بروفن ہے, خالی پیٹ نہیں, کھانا کھایا ہوا, یہ لے لیجئے اور اس زخم کو جو ہے آئنٹمنٹ سے کور کر دیجئے. اب آپ بڑی تسلی کے ساتھ جس کو بھی آپ دکھانے جانا چاہتے ہیں وہ کیجئے. ہمارے ہاں غلطی کیا تھی, آگ لگی, کسی وجہ سے جسم جلا, آپ نے کوئی فرسٹ ایڈ جو ہے اس کا نام نہیں لیا, آپ نے کچھ عمل نہیں کیا, آپ نے اٹھا کے دوڑ لگا دی. آدھا گھنٹہ آپ کو لگا اپنے قریب جو بڑا ہاسپٹل ہے وہاں پہنچنے میں, اس کی ایمرجنسی پہنچنے میں, لیکن اس آدھے گھنٹے میں کوئلہ جو ہے, ہیٹ جو ہے, وہاں جو سیک ہے, اس نے اپنی مار جاری رکھی. اس نے کیا کیا, آپ کے سارے زخم کو گہرا زخم کر دیا. جب آپ وہاں پہنچے گے آپ کو بتایا جائے گا یہ ڈیپ برن ہو گیا. برن 2 طرح کے, اگر میں ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا اکثر ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ دودھ میں, جو دودھ ابل رہا ہوتا ہے, دودھ ان کے اوپر گر جاتا ہے. اس طرح کے واقعات بھی بہت زیادہ, اور ہیٹر چلتا ہوا چھوڑ دینا, یہ ساری چیزیں اس کو سم اپ کیسے سمرائز کریں گے؟ اس کو 2 لفظوں میں بلکہ 3 لفظوں میں سم اپ کر دیتا ہوں. میں یہ آئیڈیا بڑی دیر سے فلوٹ کر رہا ہوں, اور الحمدللہ میرے برن سینٹر میں جتنے بھی برن کے پیشنٹس آتے ہیں ہم انہیں ایک ہی جزا یا سزا دیتے ہیں. ہم ان کے اٹینڈنٹس کو جمع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم 2 یا 3 باتوں پہ بات کرتے ہیں, 2 یا 3 موضوع پہ. ہم انہیں پوچھتے ہیں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا, آپ کو کیا سمجھ آئی, اس میں بے احتیاطی کیا تھی. ہم فرسٹ ایڈ کی بات کرتے ہیں, اور لاسٹ جو آپ نے سوال پوچھا کرنا کیا ہے. بچوں کے حوالے سے آپ صرف ایک کانسیپٹ اپنے گھروں میں, اپنے دفاتر میں, اپنے ورک پلیس پہ لاگو کر لیجئے. وہ کانسیپٹ کیا ہے؟ نو کڈ زون, بچوں کے لیے ممنوع علاقہ. یاد رکھیے, مجھے کسی نے پوچھا, سامعین میں سے, ناظرین میں سے جن سے ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے تو گھر ہی بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, 1 کمرے کا گھر ہوتا ہے, وہیں چولہا ہوتا ہے, وہیں سب کچھ. بالکل آپ کا 1 کمرے کا گھر ہے, آپ محل میں رہتے ہیں. یاد رکھیے گا, جس جگہ برنر پڑا ہوا ہے, جس جگہ چولہا پڑا ہوا ہے, جس جگہ ہیٹر پڑا ہوا ہے, جس جگہ آپ نے گرم ابلتا ہوا یا ابال کے نیچے دودھ, چائے, پانی رکھا ہے, بچہ اس کے قریب نہیں جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے کوئی ہم جائے, اس کے اوپر کوئی مچھردانی رکھے, کیا رہے, کچھ بھی نہیں رکھنا. آپ سمپلی کیا کیجئے, جہاں آپ نے چولہا رکھا ہوا ہے, جہاں آپ یہ چیز رکھنے جا رہے ہیں, آپ اس کو مارک کر دیجئے کہ یہاں بچہ کوئی نہیں آئے گا. بچوں کو تھوڑا سا دابا بھی مار ایجوکیٹ کیجئے. مجھے اس میں میرے ناظرین میں سے کسی نے جو بہت خوبصورت بات اس نے فیڈ بیک میں بتائی, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کی بات سننے کے بعد ہم نے ایک لکڑی کی ڈولی بنا لی ہے, جالی والی ڈولی ہے,
ہم اس میں رکھ کے بند کر دیتے ہیں, بچے وہاں جائیں بھی, جو بے شک اسے جا کے اس کے ساتھ کھیلے بھی, ہمارے بچے جو ہے محفوظ رہتے ہیں اس چیز سے. بالکل صحیح کہہ رہے تو ہیں. نو کڈ زون یا بچوں کے لیے ممنوع علاقہ, اس کانسیپٹ کو اپنی معاشرے میں لے کے آئیے. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ملیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اور ڈسکس کریں گے ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب سے کہ لائف سٹائل کے حوالے سے, خاص طور پہ اس چیزوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے, تو ہم پوچھیں گے اگلے سیگمنٹ میں. سموسے فرائی نگیٹس سو یمی آئیں گے ہمارے اسٹال میں سبھی. اوہو, پر سب کے پاس ہے یہی. امی پر ہمارے پاس ہے میجک. کنور چلی گارلک ساس میں ہے تازی ٹماٹر اور چلی گارلک چنکس جو بنائے اسنیکس کا ٹیسٹ سمپلی میجیکل. اس کا میجک ہیئر. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین جیسے بریک پر جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ ہم لائف سٹائل خاص طور پر ان چیزوں سے, یہ جلنے کے واقعات یا اس طرح کے آپ دیکھیں کہ یہ جیسے جیسے یہ موسم سردی کا شدت اختیار کرتا ہے ویسے ویسے ان کیسز کی ریشو بھی بڑھتی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا سجیسٹ کریں گے, کیسا لائف سٹائل ہونا چاہیے, کس طرح سے اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے کہ ان تمام واقعات سے نہ صرف بچا جا سکے بلکہ میکسیمم جو ہے لوگوں کو اس سے بینیفٹ ہو؟ کیا کہیں گے آپ؟ بہت خوبصورت سوال, اور اس کا بہت خوبصورت جواب جو میں نے سب سے پہلے شروع میں کہا. یاد کیجئے وہ لائنیں کہ میں نے آپ سے بولا کہ 2/3 واقعات جو ہیں جلنے کے وہ ہماری صرف غیر ذمہ داری سے ہوتے ہیں, ہماری بے ترتیبی سے ہوتے ہیں, ہماری بے احتیاطی. خدا کے لیے احتیاط کیجئے, ذمہ داری کا ثبوت دیجئے. نو کڈ, اس میں لائف سٹائل دیکھیے گا, آپ نے جو بھی سٹائل اپنانا ہے, آپ کا کچن بھلے وہ کچھ کنالوں میں بھلے ایک کمرے کا گھر ہے, اس کے اندر سٹائل یہی لے آئیے کہ میرے بچے میری قوم کا مستقبل ہے, میرا مستقبل ہے, میں نے ان کی حفاظت کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ ایک جملے کے ساتھ, نو کڈ زون. کیا کرنا ہے؟ اتنی چھوٹی سی ڈبی کو 50 کی نہیں تو 100 کی مل جائے گی, وہ لیجئے. آپریشن تھیٹر میں کبھی گئے ہیں آپ نے دیکھا, ہم نے وہاں ریڈ لائن لگائی ہوتی ہے, اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے. ہم آنے دیتے ہیں کیوں؟ ہمیں پتہ ہے کہ اندر جو آپریشن ہو رہا ہے کتنا قیمتی ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کا بچہ کتنا قیمتی ہے. وہاں ایک ریڈ لائن لگا لیجئے. یہ چولہا رکھا, اس کے 2 فٹ کے اندر چاروں طرف میں نے لائن لگا دی, یا کوئی اور مارکنگ کر دیے, کسی بچے کو ایجوکیٹ کر دیا. بالکل بچے کو ایجوکیٹ کیجئے کہ بیٹا یہ جو مارکنگ ہے, یہ جو میٹ ہے, آپ چولہے کے قریب نہیں جا سکتے. میں یہاں بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. ہم نے ایک سٹیٹسٹک جو نکالی, اس میں ہم نے دیکھا کہ 1 سال میں 18 بچے کس طرح سے, ان سے پوچھا گیا اس کے بارے میں کیسے, ان کے ماچس سے کھیل رہا تھا. کون سا سٹائل, یہ کون سا معاشرہ ہے, یہ کون سے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو ماچس کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں؟ مت کیجئے. سٹائل یہ اپنائیے کہ میرے بچے کی, میری صحت, اس کی جان کی حفاظت میری سب سے پہلی ذمہ داری. دیکھیے, اگر ہم صرف, جیسے جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر ہم صرف سٹائل پہ آ جاتے ہیں, اگر ہم صرف احساس ذمہ داری پہ آ جاتے ہیں, یقین جانیے سٹڈیز ہیں جن معاشروں نے یہ سٹائل اپنا لیا, جن معاشروں نے یہ ترتیب ذمہ داری اپنا لی, ان کے واقعات 100 اگر واقعات ہوتے تھے تو وہ 20 یا 25 پہ آ گئے. تو ہم بہت زیادہ برڈن کم کر سکتے. بلکہ میں سبب کروں گا اس بات کو, یہ جو اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے گیس چیک کی, گیس کا جو برنر ہم نے چھوڑا, گیس نہیں آ رہی تھی, ہم اسی طرح سو گئے, اور گیس آئی, پھر اس کے بعد ہم نے یکدم اس کو سگریٹ کے لیے جلایا, ماچس کو, یا کسی بھی چیز کے لیے, تو وہ ایک دھماکہ ہو گیا. تو ایسی اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں اس پہ یہ کہوں گا, میں ابھی آن ایئر جو ہے نا آپ کو بتا دیتا ہوں, اس پہ آپ ایک پورا پروگرام رکھیے. ابھی جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں غیر ذمہ داری, پوچھئے کیسے, اس پہ پورا ایک پروگرام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے, وہ بچانے کے لیے میں کتنے جتن کیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو گیس ہے جلانے والی, اس کی بو نہیں ہوتی, اس کا رنگ نہیں ہوتا, اس کی بو نہیں ہوتی. اس کے اندر بو ایڈ کی جاتی ہے. کیوں ایڈ کی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ جب یہ گیس لیک ہو جائے تو مجھے پتا ہو کہ میرے کچن میں, میرے گھر میں یہ گیس ہے. اگر میں نے اس سے بجلی کا کوئی بٹن آن کر دیا, اگر میں نے وہاں ماچس جلائی تو وہاں دھماکہ ہوگا. یہ شعور میرے اندر کیوں نہیں اجاگر کیا؟ گورنمنٹ نے مجھے آ کے مجھے ہاتھ پکڑ کے یا مجھے بٹھا کے نہیں سمجھانا تھا. یہ ذمہ داری میری ہے, یہ ذمہ داری میرے سوشل میڈیا کی ہے, یہ ذمہ داری میرے الیکٹرانک میڈیا کی ہے, یہ ذمہ داری میرے ڈاکٹرز کی ہے کہ وہ عوام کو یہ شعور دیں. اس میں بھی سب سے زیادہ جو ہم نے حیرت انگیز اور دردناک فیکٹر دیکھا وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گیس ہے. ڈاکٹر صاحب گیس تو لیک ہوتی محسوس ہو رہی تھی, میں نے
ماچس جلا کے چیک کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کے بعد آپ چیک کرنے کے لیے آپ ہوش میں نہیں رہتے, عموماً آپ پورے کا پورا گھر یا بلڈنگ اڑا دیتے ہیں. سب سے پہلی یہ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اس کو اسپیسیفائی اس میں پروگرام ہم ایک بالکل خصوصی طور پہ حوالے سے ایک علیحدہ ترتیب دیں گے کیونکہ یہ بہت لمبا لینتھی ٹاپک ہے. لیکن آج کے پروگرام میں ناظرین جیسے کہ ڈاکٹر سعید اشرف چیمہ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ خاص طور پہ جو آج میرے جیسے ایک ناقص علم شخص کو یہ پتہ چلا کہ یہ جو پانی ہے جب جلنے کے بعد اس کی کتنی اہمیت ہے, اس کو کیسے, یہ دیکھیں فرسٹ ایڈ ایسی چیزیں جو ہے ناظرین آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جب جلنے کا کوئی بھی ایسا واقعہ رونما ہو تو آپ کو سب سے پہلے کرنا کیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی اور بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کو بتایا اور امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو انفارمیشن کے حوالے سے یا آپ کے جو لائف سٹائل کے حوالے سے یا ہیلتھ کے حوالے سے خاص طور پر جو جلنے کے واقعات ہوتے ہیں ان میں کافی آپ کا جو ہے یہ پروگرام جو ممد اور معاون ثابت ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے سردار امین خان جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.